अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा आज का व्लॉग में एक ही टॉपिक है और वो जो कल का इमरान खान साहब का जलसा था, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आपने देखा, जलसा ख़त्म हो गया और इस टाइम जलसे को ख़त्म हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं। मैं ये 3 बजे रात को 3 बजे रिकॉर्ड करवा रही हूँ और जलसा काफ़ी अच्छा जलसा था। बज़ाहिर तो यही था, काफ़ी रश था। तो दूसरा था भी 13 अगस्त का टाइम था और नाज़रीन, मैं चूँकि लाहौरी में रहती हूँ इसलिए मैं इस बात को जानती हूँ और मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन भी है। क्योंकि जो लोग लाहौर में रहते हैं, लाहौरी में क्या, ये टाइम ऐसा टाइम होता है नाज़रीन कि पूरे मुल्क में 14 अगस्त की खूब सेलिब्रेशन हो रही होती है। तो जब 13 अगस्त होती है तो यहाँ पे लाहौर में बिलखसूस मैं बात करती हूँ कि तकरीबन तमाम आवाम ही सड़कों पे निकली होती है। मैं ख़ुद अपनी फैमिली के साथ हम लोग 10-11 बजे मॉल रोड, हाल रोड के साइड पर हम लोग चक्कर लगाते हैं और जब 14 अगस्त जब 12 बजते हैं रात के, 14 अगस्त का टाइम स्टार्ट होता है तो खूब यहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है और खूब नारे लगते हैं। तो बहुत जज्बा बढ़ता है, अच्छा लगता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि जब बंदा जब खुद बाहर होता है, रोड पर होता है, जब लोगों के साथ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो खान साहब ने ये जो कल का दिन रखा जलसे के लिए, अपने जलसे के लिए, तो बहुत सोच समझ के रखा और बड़ा ही ज़बरदस्त उनका ये प्लान था। ज़बरदस्त प्लान मैं इसी हवाले से कहूँगी कि एक तो जलसा था उनका और दूसरा नॉर्मली लोग निकले होते हैं, लोग सड़कों पर वैसे ही रश होता है, बहुत रश होता है। और दूसरी बात ये कि उनके जलसा जब था तो उनका जलसा जो होता है ना नाज़रीन, वो सिर्फ़ एक जलसा नहीं होता, वो एक फुल पैकेज होता है। उस पैकेज में आपको गाने भी सुनने को मिलते हैं, म्यूज़िक भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा फुल एन्जॉयमेंट वाला माहौल होता है, डांस भी हो रहा होता है और ख़ान साहब की बहुत मज़ाहिया बातें भी सुनने को मिलती हैं, जो इतनी मज़ाहिया बातें करते हैं। मैं आगे चल के बताऊँगी आपको कौन कौन से उन्होंने कल की तकरीर में भी मज़ाहिया बातें की। चले खैर, बताने का मकसद ये था कि बड़ा अच्छा उन्होंने टाइम चूज़ किया कि उनको जलसा भरने की ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आई और जो ज़रूरत जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ परवेज़ इलाही साहब ने खूब अच्छा काम कर दिखाया। चूँकि पंजाब में उन्हीं की हुकूमत थी और जहाँ पे जब अपनी हुकूमत होती है तो जलसा गाह भरना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कहा गया और देखा भी गया कि काफ़ी ज़्यादा वर्कर गुजरात से, फैसलाबाद वाली एरिया से, काफ़ी जगह से फैक्ट्री वर्कर को बसों में भर के लाया गया और उनको पहले ही से वहाँ पे अरेंज किया गया, उनके हाथों में झंडे पकड़ा के उनको बिठा दिया गया। इसके अलावा स्कूलों से बच्चे लाए गए, ये भी मुशाहिदे में बात आई। तो और कुछ फेस्टिविटी थी तो लोग निकले तो थे कि हम लोगों ने 14 अगस्त को सेलिब्रेट तो करना है, तो उन्होंने कहा चलें खान साहब के जलसे में भी पहुंच जाते हैं, कुछ नाच गाना भी देखने को मिलेगा, मज़ाहिया बातें भी सुनने को मिलेंगी। तो इस तरह नाज़रीन वो एक अच्छा जलसा बन गया। हॉकी स्टेडियम में था, उसमें कहते हैं कि 15-20 हज़ार लोगों की कैपेसिटी होती है, तो 15-20 हज़ार भी एक अच्छे खासे तादाद होती है। चले नाज़रीन, ये तो हमने जलसा गाह के बारे में बात की। अब दूसरी बात आती है उनकी मज़ाहिया बातें। उनकी मज़ाहिया बातें तो बस समझ नहीं आ रही आपके सामने कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने खूब क्लिप्स चलवाए ना, वीडियो क्लिप्स नवाज़ शरीफ साहब के और मरीम साहिबा के और ख्वाजा साद रफ़ीक सब के, और ख़ास तौर पर वो बातें की उन्होंने कि जो फ़ौज मुखालिफ बातें थी। यहाँ पे नाज़रीन एक मैं बात करना चाहूँगी सीरियस नोट पे कि देखें, खान साहब 22 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, और अभी भी हमने देखा है कि सिवाय नफ़रत के, गलाज़त के, इंतकाम के और उनके पास कोई बात नहीं होती। उनका कोई सा भी जलसा उठा के देख लें तो आपको तकरीबन सबकी ना एक ही टेप होती है, एक ही लगता है कि अगर बाज़ बात तो मैं ये सोचती हूँ कि खान साहब को स्टेज पे बिठा देना चाहिए और उनके कोई पुराने जलसों की टेप रिकॉर्डिंग चला देनी चाहिए, क्योंकि वही बातें होती हैं, चोर डाकू, तुम गुलाम हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये करप्शन की, तुम भाग गए, तुम्हारे साथ में ये, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। वो जो 4.5 साल उन्होंने हुकूमत की थी, 3.5 साल, उनकी वो कारकर्दगी बचाने के लिए कुछ कारकर्दगी दिखाई होती तो वो बताते भी ना। खैर उस साइड पे ना वो आते हैं, ना उनके पास कुछ बताने के लिए होती है। तो जनाब उन्होंने फिर वीडियो क्लिप्स दिखाए और बताया कि हम
غلامی نہیں کرنے کے لیے تیار، ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے. دیکھیں کتنا زبردست لطیفہ ہے، ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے. اب مجھے یاد آتا ہے کہ وہ KPK میں پتہ نہیں کس کی حکومت ہے، شاید جو بائیڈن کی حکومت ہے یا نریندر مودی کی حکومت ہوگی. وہ جو پچھلے دنوں KPK میں امریکہ کے سفیر آئے تھے اور جو وزیر اعلیٰ تھے وہاں کے محمود خان آئی تھنک، انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور وہاں پہ امریکہ کے سفیر کو بٹھایا، ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئیں، اور وہ انہوں نے جب 35 گاڑیاں ان کو عطیات کی تو وہ اس وقت ان کی بچی کھل گئی تھیں. تو مجھے نہیں یاد، مجھے پلیز کمنٹ میں بتائیے گا کہ وہاں پہ حکومت کس کی تھی. تو کیونکہ خان صاحب تو امریکہ کی غلامی نہیں نہ کرتے، وہ تو بات صحیح ہے نا. اور پھر مجھے وہ بھی بات یاد آ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ جو بائیڈن جب کو حکومت ملی تھی تو کون انتظار میں بیٹھا ہوتا تھا کہ ایک فون کال ہی کر دے، بائیڈن ایک فون کال ہی کر دے. وہ تو ناظرین جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے، جو بائیڈن انتظامیہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے خان صاحب کو کہ جس طرح سے اقتدار میں لائے گئے، انہیں تو پتہ تھا، اس لیے انہوں نے منہ نہیں لگایا. لیکن خیر بہرحال خان صاحب تو نہیں کرتے امریکہ کی غلامی. اور پھر ناظرین مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ خان صاحب حکومت میں آ گئے تھے تو IMF کی طرف کون کہتا تھا کہ میں خودکشی کروں گا اور ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودیہ کے پاس جایا جا رہا ہے، ترکی کے پاس جایا جا رہا ہے اور IMF کے پاس جایا جا رہا ہے. تو امریکہ کی غلامی مجھے نہیں سمجھ آتی، اور غلامی کرنا کس کو کہتے ہیں، ہے نا ایک اچھا لطیفہ. اچھا پھر انہوں نے جناب بلاول کی ایک دفعہ پھر اردو کا مذاق اڑایا. تو صحیح مذاق اڑایا جناب. اگر ہم خان صاحب کی اردو دیکھیں تو کیا وہ صحیح اردو بولتے ہیں. ابھی اسی جلسے میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جشن آزادی کو جشن آبادی کہہ دیا. وہ تو چونکہ روانگی میں تھے تو چلیں انہوں نے اتنا نہ فیل کیا نہ لوگوں نے فیل کیا. لیکن ہم تو جناب 2 گھنٹے تک میں نے ان کی تقریر سننے کی جو اذیت برداشت کی، تو پھر مجھے تو سننا ہی تھا، آپ لوگوں کو بتانا ہی تھا، انالیسس کرنا ہی تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہا. تو ناظرین پھر اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ARY کا ان کو بہت دکھ ہوا، جس کی اتنی بہترین لائٹنگ تھی، بہت دکھ ہوا. میں پورے ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں خان صاحب کی. اپنے جو ان کے ممبر تھے چیف آف سٹاف تو خیر وہ ہٹ گئے، چیف آف سٹاف آف ممبر آئی تھنک کچھ ایسے ہی ہیں. تو وہ جو ان کے جیل جانے کا ان کو اتنا دکھ نہیں ہوا، لیکن ARY کے بند ہونے کا بڑا دکھ ہوا. اور کہتے ہیں کہ یہ میرا موقف بیان کرتے تھے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی عمران خان صاحب سے کہ 2 گھنٹے تک ان کی جو تقریر چلی ہے تو پوری قوم نے وہ اذیت 2 گھنٹے تک برداشت کی، اور سارے TV چینل نے براہ راست دکھایا ہے. تو وہ کن کی بات کر رہے ہیں، ARY کیا باقی سارے TV چینل بھی انہیں کو پروجیکشن ملتی ہے، انہیں کو وہ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو خان صاحب یہ بھول جائیں کہ ARY ہی ان کا اپنا چینل ہے، باقی چینل بھی ان کے اپنے ہی ہیں جس طریقے سے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے پھر بتایا کہ شہباز گل کی شہباز گل کے جو ڈرائیور کی جو بیگم کو گرفتار کیا گیا اور اس کی بچی کو جو گرفتار کیا گیا تو بہت غلط سٹیپ تھا. بالکل ماننے والی بات ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فوراً ہی نوٹس لیا گیا حکومت کی طرف سے اور ان کو بچی کو اور ان کی جو بیگم تھی ان کو رہا کیا گیا، جو بات ماننے والی ہے. لیکن خان صاحب نے وہ نہیں کہا کہ ہاں جی نوٹس لیا گیا، اگر ان سے غلطی، بس وہ اس ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھے گئے. کہتے ہیں نا ناظرین کہ وہ مکھی اس ساری جگہ کو چھوڑ کر ایک گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو خان صاحب کا بھی وہی حال تھا کہ انہوں نے بس وہ چیز پکڑ لی اور بعد میں دیکھا نہیں کہ اس کی انہوں نے غلطی کی اصلاح بھی کی. تو چلیں بہرحال یہ خان صاحب ہیں. اور پھر مجھے یاد آیا کہ جب وہ امریکی غلامی کی بات کر رہے تھے تو آپ نے بھی سنا ہوگا حال ہی میں انہوں نے کوئی ایک امریکی فرم ہے اس سے اپنی پبلسٹی لابنگ کروانے کے لیے ان کو ہائر کیا. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اس فرم کا جو مالک ہے نا، آنر ہیں، وہ جناب پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا بہت سخت مخالف ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اب انہوں نے کن کے سے خدمات لی ہیں. اب کیوں خدمات لے رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم تو نہیں آپ کے غلام، ہم تو نہیں امریکہ کی غلامی کرتے. تو پھر آپ کو اسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ کو امریکہ کی خوشنودی چاہیے. آپ نے اس کمپنی کو ہائر کیا ہے کہ ہمارے بارے میں اچھی باتیں کریں، ہمارے جو تعلقات خراب ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کریں. چلیں بہرحال خان صاحب ہیں، ان سے ہم ہر بات کی ہر چیز کی توقع کر سکتے ہیں. اور ناظرین لاسٹ میں انہوں نے باتیں تو ان کی خیر بہت تھی 2 گھنٹے تک، لیکن مجھے تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ملی بس سوائے انہی باتوں کے ریپیٹیشن کے، تم چور، تم ڈاکو. اور یہ بھی کہا کہ
مشرف کو بھی انہوں نے چوہا بنا لیا کہ ایک فون کال پہ ہماری انتظامیہ ڈھیر ہو گئی مشرف صاحب کی اور وہ چوہے بن گئے. اور وہی انہوں نے میر جعفر میر صادق کا راگ الاپا دوبارہ سے اسی طریقے سے. اور انہوں نے جناب نواز شریف کے والے سے بھی بات کی کہ جب یہ تقریر پڑھتے تھے تو کیا کیسے پڑھتے تھے, اور شہباز شریف کے والے سے وہی بات. ناظرین جو وہ ابھی تک ہم جلسے میں, اب میں آپ کو کیا ان کی ایک نئی چیز بتاؤں, نئی بات بتاؤں. میں تو خود سن کے میں سمجھ رہی تھی شاید کوئی یہ بم پھاڑیں گے اس جلسے میں, تو لیکن بم تو نہیں پھٹا. تھوڑی سی انہوں نے کوئی کیا کہتے ہیں کہ چلے خیر. اچھا, اس کے بعد انہوں نے آخر میں 3 سازشوں کا ذکر کیا کہ ایک انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں مجھے نااہل کر دیا جائے گا. تو میرا خیال یہ سازش تو نہیں ہے, اس میں تو آپ ثابت ہوئے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے ہیں, آپ نے ممنوعہ ذرائع سے پیسے لیے ہیں. اس کا کیس ہے, آپ اس کو فیس کریں. آپ کو نواز شریف صاحب کی طرح تو نااہل نہیں کیا جا رہا, جن کے بارے میں ساری دنیا کہتی ہے, سب لوگ بولتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے نااہل ہوئے ہیں. آپ کو تو اگر نااہل ہوتے ہیں اللہ کرے, لیکن اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ صحیح نااہل ہوں گے, کیونکہ آپ نے چوری کی ہے, آپ اس بات کو مانیں. آپ کی جو باجی علیمہ سعدیہ جنہوں نے وہ مشین چلا کے اتنی اربوں خربوں انہوں نے کمائی کی ہے, وہ چوری ہے, اسے چوری کہتے ہیں. آپ کی جو گوگی صاحبہ ہیں, آپ کی جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں, یہ سب چیزیں چوری کے زمرے میں آتی ہیں. اس کو آپ مانیں, ان کو آپ فیس کریں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے اور ان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا رہا ہے, اور پھر ان کا وہ اسٹائل تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے آتے ہیں, ان کا کیسے ویلکم ہوتا ہے. یہاں پہ ناظرین مجھے ایک بات فیل ہوتی ہے کہ جس طرح کا ان کا اسٹائل تھا نا کہ میں دیکھتا ہوں وہ کیسے آتے ہیں اور کیسے ان کا ویلکم ہوتا ہے, اس طرح سے مجھے ایسے یہ لگتا ہے کہ جیسے نکالنے میں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں ان کی اپنی خوشنودی تھی, کیونکہ اگر وہ ملک میں رہتے تو ان کی دال اس طرح سے نہ گلتی جس طرح سے انہوں نے گلائی. تو اب ان کو آنے سے بھی تو وہ آئے ہیں نہیں نواز شریف صاحب, لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی خان صاحب کو جس طرح سے ڈر اور خوف فیل ان کی تقریر سے آیا ہے, تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو ان کی ساری جتنی حکومت ہے, جتنی ان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے نا, ایک ان کا غبارے میں جو ہوا بھری ہوئی ہے وہ سارا ہی ہوا نکل جائے گی. اور ناظرین ان کا پھر انہوں نے یہ بھی بات کی آخر میں, جو ان کو ایک مجھے بہت خطرناک بات لگی, بڑی غلط بات لگی. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ملک کے حالات اس وقت کیا ہیں, سوات کے بارے میں KPK کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ وہاں پہ طالبان آ گئے ہیں, اور ISPR نے بھی اس سلسلے میں بیان دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف افواہ اڑائی جا رہی ہے. وہاں پہ چند ایک لوگ ہیں جو افغانستان سے اپنے دوبارہ سے علاقوں میں رہنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم لوگ پوری تیار ہیں اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات وہاں پر ہوتی ہے. تو دیکھیں ایسے حالات جا رہے ہیں. اور دوسری بات 14 اگست کا دن, ساری دنیا کی نظریں, اور سب سے بڑی بات ہمارا جو دشمن ہمسایہ ہے انڈیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں. اور جناب خان صاحب کو یہی دن ملا تھا ایسی باتیں کرنے کے لیے, یہ دکھانے کے لیے کہ جناب دیکھیں ایک دوسری پارٹی ہماری فوج کے خلاف ہے, خود اپنا فوج کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں. تو کیا انہوں نے پیغام دیا ہے دوسرے لوگوں کو, انٹرنیشنل میڈیا میں کیا پیغام جاتا ہے. خیر جو انہوں نے آخری خطرناک بات کی ناظرین, وہ تو میں کہتی ہوں انتہائی خطرناک بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو حالات اب ہیں ایسے ہی حالات 1971 میں ہوئے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. تو اس وقت بھی جو پاپولر پارٹی تھی, جو مشہور پارٹی تھی, اس کو اس کی بات نہیں مانے گی, اس کو دیوار سے لگایا گیا. اور ابھی بھی اور آج بھی یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, میں تو یقین جانے, میں تو کہتی ہوں ان کے اس بات کے بعد نا شہباز گل کے ساتھ دوسرے لاک اپ میں ان کو بھی رکھنا چاہیے. اتنی بڑی بات یہ دنیا کو سنا رہے ہیں اور دنیا کو الرٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 1971 میں آپ کو پتہ نا ناظرین کس کا ہاتھ تھا, ٹھیک ہے نا, مکتی باہنی کس نے بنائی, کس کا ہاتھ تھا. کیا اب وہ لوگ نہیں سن رہے, اب وہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ اچھا جی 1971 والے حالات پھر پاکستان میں آ گئے. بلوچستان میں ویسے ہی حالات خراب جا رہے ہیں, اوپر سے رہی صحیح کثر یہ عمران خان صاحب اپنے منہ سے یہ غلاظتیں نفرتوں کے جو کانٹے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں یہ پوری کر دیتے ہیں. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم اقتدار میں بٹھا دیں, اگر یہ اقتدار میں نہیں آئیں گے تو خدا نخواستہ ملک کے ٹوٹے ہو جائیں گے, حاکم بات اہم. تو بس ناظرین یہ سب کچھ تھی, یہ تقریر تھی. ایک چیز کا میں کریڈٹ خان صاحب اور ان کی ٹیم کو دوں گی, وہ یہ کہ ناظرین ان کی جو پروڈکشن ٹیم ہے نا وہ بہت بہترین ہے. جس طرح سے یہ لوگ اپنے
10 لوگوں کو 100 اور 100 کو 1000 کر کے دکھاتے ہیں، اور جس طرح سے ان کی جو کیمرہ ٹیم ہے جو بچوں کے جذبات کو کیپچر کرتے ہیں، اور جو خواتین گئی ہوتی ہیں خوبصورت خوبصورت خواتین کو چن کر ان کی جو فیس پینٹنگ ہوتی ہیں ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح سے نا دوسرے لوگ انسپائر ہوتے ہیں۔ ان چیزوں میں میرا خیال ہے ابھی PMLN اور یہ پیپلز پارٹی یہ لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں، ان کو اس میں کام کرنا چاہیے۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو ولاگ تو اس کو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔